बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया मसूद और प्रोग्राम मुकालमा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, हुकूमत जो है वो एक ही वक्त में बहुत से महाज खोल रही है। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात कर लेते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और हुकूमत अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ताल्लुकात को गहरा साबित करती है, इसके इल्ज़ामात लगाती है। इसमें कितनी हकीकत है, आखिर PTI की हुकूमत जो है किस टोन में है और किस डायरेक्शन में जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे चेयरमैन नैब की तोसी के हवाले से। क्या हुकूमत चेयरमैन नैब को तोसी देकर अपोजिशन जो है वो इसको आड़े हाथों लेना चाह रही है? इन तमाम फैक्ट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन जुल्फ़िकार राहत साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जब चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया गया था उस वक्त इसको हुकूमती हमायत हासिल थी, अब इसको इतना मुतनाज़ क्यों किया जा रहा है? तो सादिया, मैं समझता हूँ कि जो PTI की गवर्नमेंट है उसका एक वतीरा बन चुका है कि वो खुद उस पर कोई अटैक नहीं करता, वो बम को खुद टांग मारते हैं और कोई अपने लिए नया से नया इशू पैदा करते रहते हैं। PTI की अगर थ्रू आउट 3 साल गवर्नमेंट की आप परफॉर्मेंस देखें और उस दौरान पैदा होने वाले इश्यूज़ देखें तो आपको हर मौके के ऊपर ऐसी ही सूरत हाल नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे नून लीग का जो मेन लीडर है मुल्क से बाहर है, पीपल्स पार्टी केस भुगत रही है, कम्पिटिटर इनका था कोई नहीं। यानी इमरान खान को मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इमरान खान का मुकाबला इमरान खान के साथ है, PTI का मुकाबला PTI के साथ है और उन्होंने ये मुकाबला खूब किया। यानी अपने लिए मसाइल घर से ही इतने पैदा कर लेते हैं कि किसी दूसरे दुश्मन को ज़रूरत नहीं। जब इलेक्शन होते हैं, बलदियाती इलेक्शन होते हैं तो पार्टी के अंदर लड़ाई हो रही होती है। कंटोनमेंट के इलेक्शन होते हैं, सीनियर वजीर इस्तीफ़ा दे जाता है। जनरल इलेक्शन की बात होती है तो अपने घर में लड़ाई शुरू कर देते हैं। इसी तरह आज आप देख लें कि जब आगे जनरल इलेक्शन आ रहे हैं तो 1.5 साल के पहले इलेक्शन का एक माहौल होता है पूरे मुल्क में। तो इन्होंने क्या किया है कि एक तो मीडिया के साथ फटा, जजेस की तैनाती में मुदाखलत और इस्लाम कौन कबूल करेगा और कौन नहीं कबूल करेगा उसका बिल, फाइज ईसा से लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन के साथ फटा डाल दिया। आप मुझे बताएं कि ये सारी चीज़ों के अंदर कौन सी नेक नामी हुकूमत की हो सकती है? हुकूमत के अंदर रहते हुए और अपोजिशन के अंदर रहते हुए एक फ़र्क करना पड़ता है। कंटेनर की सियासत और होती है। गवर्नमेंट के अंदर जब आप स्टेक होल्डर बन जाते हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तो स्टाइल आपका चेंज हो जाता है। फिर आपने लोगों को साथ लेके चलना होता है। आपकी कोई अपोजिशन उस तरह नहीं होती, आप पूरे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप किसी से इंतकाम लेना शुरू कर दें, किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दें। तो ये जो इलेक्शन कमीशन वाला भी मामला है, इलेक्शन कमीशन को एक कम्युनिटी हासिल है, लीगल कवर है, एक सर्टन पीरियड के लिए इलेक्शन कमीशन बनता है। जो सवाल आपने बेसिक किया था कि आपकी मर्ज़ी से ही बना था, आपकी अप्रूवल से बना था, कंसल्टेशन हुई थी अपोजिशन की और गवर्नमेंट की। चेयरमैन नैब है, इलेक्शन कमीशन है, ये 2-4 सीटें ऐसी हैं कि जिसमें अकॉर्डिंग टू लॉ वो इनका हिस्सा बन गया हुआ है, आपने एक मुशावरत करनी होती है। तो जब आपने लगा दिया तो फिर आपको पता चला कि वो बंदा ठीक नहीं है। लगाने से पहले आपने उसका प्रोफाइल भी चेक किया होगा, एजेंसी से रिपोर्टें भी आई होंगी, उसका आगा पीछा भी चेक किया होगा। ये आपको उस वक्त भी पता होना चाहिए कि सईद मेहदी साहब जो नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, उनके वो अजीज़ हैं करीबी। ये आपको उस वक्त भी पता है कि चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद जो ख़ुद बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं वो सईद मेहदी साहब के बेटे हैं। ये आपको पहले भी पता है कि अमीन असलम साहब का उनसे क्या रिश्ता है जो आपके वज़ीर हैं। सो रिश्तेदारियाँ तो लोगों की होती हैं। अगर इस तरह की किसी परसेप्शन की बुनियाद पे आप ये टारगेट कर रहे हैं तो फिर ये ज़्यादती है। आपको टारगेट करना चाहिए उनकी कॉम्पिटेंसी की बुनियाद पे। आपको बात करनी चाहिए कि अगर कोई नेगलिजेंसी उनसे हुई है तो वो एक टॉप के ब्यूरोक्रेट रहे हैं, एक्सपीरियंस उनका है और सारे लोगों की स्क्रूटनी के बाद आपने उनको बनाया है। तो अगर वो वैसे ही किसी चोर रास्ते से आ गए हैं और आपको पता नहीं चला तो फिर ज़रूर आप करें। तो अगर आप एक प्रोसेस के तहत वो लगे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि आप ज़्यादती है।
لیکن سر جیسے آپ جانتے ہیں کہ ابھی فواد چودھری کو اور آسن سواتی صاحب کو جو ہے وہ نوٹس دیا گیا ہے، تو باتیں تو پہلے اپوزیشن بھی کرتی تھی، اب اسپیشلی اب ان کی طرف جو ڈنڈا شروع کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن کے ساتھ جو ہے ان کا رابطہ ہے، کیا ان کی کوئی کٹ پتلی بننا چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن؟ میرا خیال ہے کہ یہ لینگویج تو بالکل گورنمنٹ یوز کر رہی ہے جو آپ نے کٹ پتلی والا کہہ دیا، لیکن جہاں پہ گورنمنٹ کو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس پھڈے میں نہ پڑے، وہاں پر الیکشن کمیشن کا غیر جانبدار رہنا بڑا ضروری ہے۔ پوری دنیا میں الیکشن کمیشن بڑا بااختیار ہوتا ہے، ان کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو فکس کرنا چاہے، اس کو سیدھا کرنا چاہے، اس کو سسٹم میں لانا چاہے، سیاستدانوں کے گوشواروں کو چیک کرنا چاہیے، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ تو الیکشن کمیشن کا بہت بڑا اختیار ہے، اگر وہ اپنا اختیار ایکسرسائز کرے اور الیکشن فیئر اینڈ فری کا فیصلہ کر لے تو ملک کے اندر نہ دھاندلی ہو سکتی ہے، نہ اس طرح کی فرکشن ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ماضی میں بدقسمتی سے الیکشن کمیشن میں کچھ لوگ یہ رول پلے کرتے رہے ہیں کچھ پارٹیز کے لیے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آج ہر شخص اس پہ بات کر رہا ہے، اور الیکشن کمیشن جیسے اداروں کو شک کی نظر سے دیکھنا یا شک پیدا ہو جانا اور ایسے اداروں کے بارے میں، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان کو تو بڑا شفاف، بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ اب اس معاملے پر کیا حکومت اپوزیشن کے ساتھ کوئی مشاورت کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو تو بلڈوز کرتے ہوئے حکومت ایک رائے دے چکی ہے کہ جی ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے، اور اس کو استعفے کا کہا جا رہا ہے کہ جی استعفیٰ دے دیں، اور کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے کوئی ایشو نہیں، الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے بندے سے ہمارا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور یہ بندے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بندہ تو ایک لیگل کور سے، ایک امیونٹی سے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ خود ہی استعفیٰ دے سکتا ہے، یا کارروائی اس کے خلاف کرنی ہے تو آپ متعلقہ جو فورم ہے وہاں پہ جا کے کر بھی سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا آسانی سے گورنمنٹ ان کو گھر بھیجنا چاہ رہی ہے۔ سر اب چیئرمین نیب کی توسیع کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیا چیئرمین نیب کی توسیع ہو سکتی ہے؟ قانون میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ چیئرمین نیب کی توسیع کے لیے بھی ایک آئینی سہارا لیا جا رہا ہے، قانونی سہارا لیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بھی ایک ایسی سیٹ ہے جس میں اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی مشاورت ضروری ہے، چونکہ اس پہ گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی مشاورت ہوئی تھی اور موصوف چیئرمین نیب بنے تھے۔ اور میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ خبر دے رہا ہوں کہ چیئرمین نیب جو موجودہ ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، ان کو نواز شریف صاحب نے اس وقت بنایا تھا، اور یہ پھر نواز شریف صاحب کو ہی بھگتنا پڑا، اور وہ دبئی میں بیٹھ کے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک بڑا بزنس ٹائکون جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کی مشاورت اس میں شامل تھی۔ اب نیب ایک ایسا ادارہ ہے، سیاستدانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے نا وہ بھی ان کا غلام ہو۔ اب یہ ہر خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی۔ اب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ موجودہ جو چیئرمین نیب ہیں یہ گورنمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، یہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ اس کو کنٹینیوٹی میں رکھ کے اس کو ایکسٹینشن دے کے ہمیں مزید رگڑا لگانا چاہ رہی ہے۔ اس کا امکان ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، اور جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ کیا مل سکتی ہے قانونی طور پہ، اس کے لیے ایک آئینی راستہ نکالا جا رہا ہے، اور اس راستے کی بنیاد کے اوپر میرا خیال ہے کہ ان کو ایکسٹینشن گورنمنٹ دینے میں سیریس ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ان کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اپوزیشن کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ہر قیمت پر ہوگی، تو اپوزیشن کے پاس پھر کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک روایت اس ملک میں بن چکی ہے کہ احتساب کے نام پہ انتقام ہوا ہے، اور ماضی میں بھی ہوا ہے، نواز شریف صاحب نے بہت کیا ہے، شہباز شریف صاحب نے بہت کیا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ماضی کے اندر ہوتا رہا ہے تو آج کا احتساب بھی جو ہے اس کے اندر سے بھی انتقام نظر آ رہا ہے، اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ انتقام ہے، یہ احتساب نہیں ہے۔ احتساب اور انتقام میں بہت معمولی سا فرق ہے۔ تو سعدیہ، یہ ایسا احتساب نہیں ہونا چاہیے جو انتقام نظر آئے، اور وہ احتساب ہی ہونا چاہیے اور اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے۔ لیکن موجودہ گورنمنٹ نے ماضی کی گورنمنٹ سے تھوڑا مختلف رویہ رکھا ہے، اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے رگڑا، انہوں نے اپوزیشن کو بھی اس میں ڈالا۔ تو عمران خان کا جو کہ نیریٹیو یہ تھا، 22 سال اسٹرگل ہی یہ ہے کہ وہ انصاف دیں گے، وہ احتساب کریں گے۔ ابھی تک احتساب تو انہوں نے بہت کیا، قوم کا پیسہ ضائع ہوا، ٹیکسز کے پیسے ضائع ہوئے، پروٹوکول، گاڑیوں کے اوپر پروٹوکول ملزموں کو دیا جاتا رہا، خربوں روپے کے ملزم باہر پھر رہے ہیں، عدالتوں کو منہ چڑھا رہے ہیں، قوم کو منہ چڑھا رہے ہیں، احتساب کو منہ چڑھا رہے ہیں۔
اور ان سے کوئی دہلا بھی برآمد نہیں ہوا, اور ایسے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے شباشی صاحب گزر جاتے ہیں کہ جی میں اس سے ایک دہلا بھی برآمد نہیں ہو سکا, میں نے ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی. تو ایسے لگتا ہے کہ کرپشن آپ نے اور میں نے اور 24 کروڑ عوام نے کی ہے, نہ پی ٹی نے کی ہے, نہ نون لیگ نے کی ہے, یہ سارے معصوم لوگ ہیں. سر اتنے محاذ ایک ہی دم پہ کھول لینا, اس کے ساتھ آخر حکومت لڑے گی کیسے؟ دیکھیے عمران خان کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ تو بہت ہے, وہ لڑنے کی کیپیسٹی تو رکھتا ہے, لیکن سسٹم نیچے سے اور اس کی جو ٹیم ہے وہ اس کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے. تو لڑ تو وہ سکتا ہے اگر ٹیم ان کو سپورٹ کر دے اور پاکستان کے ادارے پوری طرح سے سپورٹ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ رزلٹ تو وہ دے سکتا ہے, لیکن پاکستان کے سسٹم کے اندر جان نہیں ہے. پاکستان کا ہر محکمہ, ہر شخص, ہر افسر کمپرومائزڈ ہے. کچھ لوگ تو مختلف لوگوں سے ملے ہوئے ہیں, کچھ لوگ کمپرومائزڈ. تو ایسے حالات کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ پھڈے ڈالے گی, اپنی ریپیوٹ خراب کرے گی, سفر کرے گی, لیکن بہت زیادہ رزلٹ اس میں سے لے سکے مشکل ہے. اس کا مطلب ہوا کہ ان 3 سالوں میں گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی مافیا کو کنٹرول نہیں کر پائی, چاہے وہ کرپشن ہو, چاہے وہ ملک کی اندر کے معاملات ہوں یا باہر کے معاملات ہوں. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں اگر چھوٹا موٹا کو مافیا انہوں نے پکڑا بھی ہے, چھوٹا موٹا اہلکار پکڑا بھی ہے, اس کو اندر بھی کیا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کدھر ہے؟ جو پیسے آپ نے برآمد کرنے تھے وہ کدھر ہے؟ جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے وہ کدھر ہے؟ تو یہ اوورآل اگر بات کی جائے تو ایسی ہی صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر اب تیل کی بات کرتے ہیں, مہنگائی کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر گنا تو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے نا, کپاس تو پاکستان میں پیدا ہوتی ہے, کتنے لوگوں کو کپڑا مل رہا ہے ادھر سستا. اگر گنا پاکستان میں پیدا ہوتا ہے تو چینی کہاں سستی مل رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا تعلق گورننس سے ہے کہ ایک ہمارا ایگریکلچر کنٹری ہے, اس کے باوجود گندم آپ باہر سے منگواتے ہیں, چاول باہر سے منگواتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اوورآل گورنمنٹ کو جو ریفارمز کرنی چاہیے تھی, جو اصلاحات کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں ہو سکی. تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی چیز میں جو ہے وہ ریفارم نہیں کر سکی, اور آگے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن بھی آ رہے ہیں, ماحول جو ہے تھوڑا سا بدلنا شروع ہو گیا ہے. اب کمپٹیشن میں اگر دیکھا جائے تو نون لیگ بھی اس طریقے سے نہیں نظر آتی اور پیپلز پارٹی بھی نہیں نظر آتی. تو پھر آگے کس طرف کو, کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے یہ حکومت اور باقی اپوزیشن جو ہے؟ دیکھیں موجودہ گورنمنٹ تو اپنی سروائیول کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے, پورا اس کی خواہش ہے کہ اگلی گورنمنٹ بھی ان کی 23 میں آئے اور کنٹینیوٹی میں وہ لے کے چیزوں کو آگے چلے. لیکن پبلک کا موڈ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. مہنگائی کی وجہ سے ڈالر اوپر چلا گیا, مہنگائی بہت زیادہ ہے, عام لوگوں کی پہنچ سے ہر چیز دور ہوتی جا رہی ہے. تو ان حالات میں خاصا مشکل ہے کہ پبلک کے اندر پذیرائی جو پی ٹی آئی کی تھی وہ کم ہوئی ہے اور اپوزیشن کو بیٹھے بٹھائے پاپولیرٹی مل رہی ہے. حالانکہ وہ بھی جس طرح کے ہیں, اور پیپلز پارٹی پچھلی 2-4 گورنمنٹیں جو ہیں کمپیریزن کریں تو فرق کوئی نظر نہیں آ رہا. موجودہ گورنمنٹ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے تو کافی بہتر ہے, مثلا جو بات ان کے نوٹس میں آتی ہے اس پہ ایکشن لیتے ہیں. لیکن ماضی کی حکومتوں کو بیٹھے بٹھائے, یہاں پہ ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے, ہم بھول جاتے ہیں. کل کو نواشی بہت برا تھا, ساری قوم کہہ رہی تھی, لیکن آج وہ نواشی بہت اچھا ہے کیونکہ وہ مظلوم بن گیا, وہ باہر چلا گیا سسٹم سے. جو سسٹم سے باہر چلا جاتا ہے 6 مہینے سکون کرتا ہے, خبریں الٹی سیدھی لگواتا ہے, وہ مظلوم بن جاتا ہے. جو بیٹھا ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. یہ ٹرینڈ ہے عوام کا. تھینک یو ویری مچ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.